बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 14 दिन से ईरान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज के नतीजे में अब तक 40 से ज़ायद कीमती जानें जा चुकी हैं, जबकि 2000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हैं। पूरे मुल्क में कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए इस वक्त बंद हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर ये एहतजाज हो क्यों रहा है? मुजाहिरीन के असल मुतालबात हैं क्या? क्या इस एहतजाज के नतीजे में ईरान में हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है? इस एहतजाज में अमरीका और इसराइल का क्या किरदार है? क्या ये एहतजाज एक ऑर्गेनिक एहतजाज है या इस एहतजाज के अंदर गैर मुल्की ताकतों का भी एक बड़ा किरदार है? इस एहतजाज का आखिर इख्तिताम होगा क्या? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 14 दिन से ईरान में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज अब मुल्क के तमाम 31 सूबों तक फैल चुका है। 100 से जायद शहर इस एहतजाज की लपेट में आ चुके हैं। 40 से जायद कीमती जानें वो ज़ाया हो चुकी हैं। 2000 से जायद अफराद इस वक्त गिरफ्तार हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है वो डिजिटल ब्लैकआउट है, यानी कि ईरान में इस वक्त इंटरनेट की सर्विसेज मअतल हैं, मोबाइल फोन सर्विसेज मअतल हैं और न्यूज़ इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर एक मुकम्मल क्रैकडाउन दिखाई दे रहा है। अब ये क्रैकडाउन एक नुक्ता नज़र के मुताबिक बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ज़रूरी है ईरान की सालमियत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए। मगर दूसरा तबका ये समझता है कि ये आज़ादी इजहार के खिलाफ है, ये राइट टू प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है और एक ब्लैकआउट के तौर पर इसको एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन में देखा जा रहा है। मगर इस एहतजाज पर एहतजाज करने वाले ईरानी हैं, एहतजाज हो ईरान में रहा है, मगर पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त फोकस कर रहा है ईरान के इस एहतजाज पर। सबसे ज्यादा जो कवरेज दी जा रही है वो इसराइली मीडिया में। इसराइली मीडिया की दिलचस्पी बहुत बढ़कर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बॉल टू बॉल कमेंट्री कर रहे हैं, इसराइल के बहुत ज्यादा स्टेक्स दिखाई दे रहे हैं इस पूरे एहतजाज में। मगर उससे बढ़कर एक जो दूसरे प्लेयर हैं वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप की जानिब से न सिर्फ इन मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान किया गया है, बल्कि यहां तक कहा गया है कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की, कत्ल करने की कोशिश की, मुजाहिरीन पर गोली चलाई, तो ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, अमरीका मुदाखलत करेगा। अब ये मुदाखलत कैसी होगी? क्या ये मुदाखलत ऑन ग्राउंड होगी? क्या ये मुदाखलत एक फिजाई मुदाखलत होगी? इसकी नेचर क्या हो सकती है? क्या ईरानी हुकूमत को इंगेज किया जा सकता है एक मिलिट्री टारगेट्स के मुताबिक? ये अब एक बहुत बड़ी बहस है। अमरीकी सदर हर रोज एक नई धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरानी हुकूमत अब एक बड़ी मुसीबत में, और हम इतनी शिद्दत के साथ ईरान को मारेंगे कि ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब यहाँ पर जो ईरानी हुकूमत है उसकी भी एक पॉलिसी है, वो इस एहतजाज को एक आलमी साजिश के तौर पर देख रही है, एक साम्राज्य निजाम के तौर पर देख रही है। और ईरान की गवर्नमेंट ये शो करना चाह रही है कि बेसिकली ये जो मुजाहिरीन हैं ये आलमी ताकतों के आलाकार हैं और इस मुजाहरे के पीछे इसराइल की बैकिंग है, इसके पीछे अमेरिका की एक फंडिंग है। अब यहाँ पर ये बात समझना कि आखिर अमेरिका या इसराइल कैसे किसी मुल्क के अंदर एहतजाज को इतनी हवा दे सकते हैं कि वो 14 दिन तक चले। वो एहतजाज चंद शहरों से निकल के पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले और एहतजाज की इंटेंसिटी वो डे बाय डे इंक्रीज करे, इसके ऊपर एक बड़े सवालात उठते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर जो मुजाहिरीन हैं उनके जो मुतालिबात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, उनके ग्रीवेंसेस बड़े जेन्युइन हैं, मगर इन मुतालिबात को, इन ग्रीवेंसेस को
ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کی آڑ میں جو عالمی طاقتیں ہیں جو بظاہر ایران کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ایران کے اندر ایک نئے ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ ان پبلک ایشوز کو ایکسپلائٹ کر کے جو موجودہ رجیم ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے کیونکہ آپ ابتدائی طور پر دیکھیے کہ احتجاج ہوا کیوں؟ یہ احتجاج ہوا مہنگائی کی وجہ سے، معاشی پالیسیز کی وجہ سے، معاشی جو دیوالیہ پن ہے ایران کا جس کا سامنا ایک عام آدمی کو کرنا پڑ رہا ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ہوئے۔ مگر یہ پروٹیسٹ جو ایک معاشی مطالبے سے شروع ہوا، مہنگائی کے خلاف شروع ہوا، یہ اچانک حکومت کی تبدیلی تک چلا گیا۔ یہ اچانک جو لبرلزم ہے ورسز قدامت پسندی ہے ایران کی، یہ اس فالٹ لائنز کے اوپر چلا گیا ہے۔ اب مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اکنامک پیکج دیا جائے، مطالبہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے فی کس $7 کی امداد کا اعلان کیا گیا کہ ہر ایرانی شخص کے لیے دستیاب ہوگی، مگر معاملات یہاں رک نہیں رہے۔ مظاہرین حکومت کی کسی یقین دہانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلوگنز آ رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ یعنی سلوگن ہے آزادی کا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضا پہلوی واپس آؤ، وطن واپس آؤ۔ یعنی رضا پہلوی کون ہے؟ رضا پہلوی ایک کریکٹر ہے ایران کی ہسٹری کا، ایران کی جو پولیٹیکل ہسٹری رہی، جس طرح شاہ ایران پہ رہے، اور ان کے جو ولی عہد جو اس وقت بیرون ملک موجود ہیں، وہ اس احتجاج کو کیش کر رہے ہیں، اور پورا ویسٹرن میڈیا، چاہے وہ اس میں امریکہ ہے، چاہے اسرائیل ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے فرانس ہے، یا یورپ کا کوئی بھی ملک ہے، وہ اس پورے ایونٹ کو کیش کر رہا ہے کہ بیسیکلی ہمیں ایران کے لوگوں کی آواز سننی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے جی، حکومت کو تو ختم کریں، مگر لانا کس کو ہے؟ لانا اس شخص کو ہے جو برسوں سے بیرون ملک بیٹھا ہے، جس کی سوچ پرو اسرائیل ہے، جس کی سوچ پرو امریکہ ہے، جو ویسٹرن سوسائٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اب ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر جو ایران کی جو پالیسی ہے، اکنامک کرائسس اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ہے، بٹ یہاں کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آخر جو متبادل طاقتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں اقتدار میں آنے کا موقع دیں، ان کا اکنامک پلان کیا ہے، ان کی اکنامک پالیسی کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ لبرل ہے، سوائے اس کے کہ وہ اینٹی ریلیجن ہے، سوائے اس کے کہ وہ پرو امریکن پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، ان کا سوشل ایجنڈا کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جب آپ ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر آپ اگلے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو کیا جو تبدیلی ایران کے اندر ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی، یا وہ کسی کو پیراشوٹ کے ذریعے کسی کو مسلط کیا جائے گا؟ اور پھر جو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر ایک بڑا فلا ہے، یعنی احتجاج تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا کل کو ایران کہنا شروع کر دے کہ ٹرمپ صاحب کی چھٹی کر دی جائے اس بات پہ، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی احتجاج ہوتے ہیں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ مگر یہ احتجاج اتنا سگنیفیکنٹ کیسے ہو گیا، اتنی بڑی بریکنگ نیوز دنیا کی کیسے بن گیا؟ بنیادی طور پر ایران کے اندر ایک طویل عرصے سے اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں مل کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ایجنٹس کی فارم میں، اور ایجنٹس کیا کرتے ہیں؟ ایجنٹس جو احتجاج ہوتا ہے اس کے اندر ایک وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے غصے کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس کیپٹل کو مزید ایندھن پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ وائلنس رکنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر ریاست نہ بیک سٹیپ کر سکتی ہے طاقت استعمال کرنے سے، اور نہ مظاہرین پیچھے ہٹتے ہیں جب لاشیں گر جاتی ہیں۔ تو یہ کلاسک ٹائم مل گیا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو، کہ ایران میں لاشیں گر رہی ہیں، حکومت کے لیے مظاہرین کو کنٹرول کرنا وہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت جتنی طاقت استعمال کر رہی ہے اس سے لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ریاکشن ریونج بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ رجیم تبدیل ہو جائے، یا وہ یہ چاہتے ہیں
کہ جو لوگ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک رضا پہلوی نام کا ایک حکمران جو امریکی سامراج کا نمائندہ بن کے، اسرائیل کا نمائندہ بن کے ایران کے اوپر آ کر حکومت کرے، لوگ یہ بھی نہیں چاہتے۔ مگر ایک پرابلم بتائی جا رہی ہے، پرابلم یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب مسئلہ بنیادی طور پہ ایرانی اقتدار میں، ایرانی سٹائل آف گورنمنٹ کے اندر ہے، اس رجیم میں، اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ رضا پہلوی۔ اس کا سلوشن جو بتایا، نہ یہ پرابلم ہے اور نہ ہی یہ سلوشن ہے، مگر اس پوری اکنامک کرائسس کو کیپٹلائز کیا جا رہا ہے ایکسپلائٹ کر کے، اس میں ایک وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا کر کے۔ اب ایرانی گورنمنٹ نے مختلف فورمز کے اوپر اظہار کیا، یعنی کہ آج سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا گیا، اس خط میں باقاعدہ طور پر اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ امریکہ ہوا دے رہا ہے اور ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور یہ جو مداخلت کر رہا ہے، یہ ہوا دے رہا ہے تشدد کو، وائلنس کو، وہ کیسے دے رہا ہے؟ جب آپ مظاہرین کی حمایت کرتے ہیں، یعنی یہ ہر ریاست کا حق ہے، جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں غزہ کے حوالے سے جتنے احتجاج ہوئے، ٹرمپ انتظامیہ نے طاقت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کو کچلنے کی کوشش کی۔ برطانیہ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، انفیکٹ کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے، یعنی پارلیمنٹ تک کو بھی اگر آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑے احتجاج کو روکنے سے تو آپ کرتے ہیں، لیکن یہ رائٹ ایران کے پاس نہیں ہے۔ ایران کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ رجیم کو، تبدیلی کے مطالبے کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو طاقت کا استعمال کے لیے تیار کرے۔ اب جہاں پر یہ رجیم کی بحث چل رہی ہے، جہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز معطل ہیں، ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسٹاگرام سب سے پاپولر سوشل میڈیا ٹول ہے اس وقت ایران میں، جہاں پہ لوگ مختلف قسم کے خواتین، آزادی، زندگی، اور پھر ایک ایرانی شاعرہ ہیں، ان کی نظموں کو شیئر کر رہے ہیں۔ ایک انقلاب کا ایک ماحول اور ایک انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، اور پھر دنیا بھر کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ مگر یہاں پر پاکستان چونکہ اس کے اندر بھی فالٹ لائنز ہیں، ایک بڑی کمیونٹی ایرانی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتی ہے، ایلتشی اسکول آف تھاٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ایران کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا وائلنس کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، اور ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے، اسپیشلی بلوچستان کے ساتھ ہے، اور اگر یہ وائلنس بارڈر تک پہنچتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی افیکٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک طویل عرصے سے پراکسی وارز چلتی رہی، ایران ورسز سعودی عرب، اور ایک فرقہ واریت کا ایک راج رہا۔ تو یہ جو وائلنس ہے، جو بظاہر ایک اکنامک وائلنس ہے، بظاہر ایک حکومت کی تبدیلی کا وائلنس ہے، یہ کسی اور طرز کی ریلیجیس وار کے اندر فرقہ واریت میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور دنیا کا کون کون سا ملک بیٹل فیلڈ بن سکتا ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہوگا۔ مگر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے ہمسائے میں ایک ایسا ملک مزید برداشت کر سکتا ہے جس کے حکمران یا جس کی پالیسیز وہ پرو اسرائیل ہو، پرو امریکہ ہو، پرو انڈیا ہو؟ کیونکہ مشرقی بارڈر پر بھارت، مغربی بارڈر پر طالبان، اور پھر اس کے ساتھ اب اگر ایران کے اندر بھی ایک اینٹی پاکستان گورنمنٹ کی رجیم آتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز بھی بڑے خطرناک ہوں گے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو احتجاج ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی کہ ایک ایرانی انقلاب ہے 1979 کا، جسے خمینی انقلاب بھی کہا جاتا ہے، آیت اللہ خامنئی۔ وہ جو خمینی انقلاب تھا اس میں 40-50 سال ایران کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اب اس انقلاب کو گرانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اس قسم کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں، مگر کیا اس جھٹکے سے جو اب دیا جا رہا ہے، جو 14 دن گزار چکا ہے جھٹکا، کیا اس جھٹکے سے حکومت جائے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر یہ نہ بھی گئی تو یہ رجیم کمزور ضرور ہو رہی ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آ جائے گا جب یہ رجیم تبدیل ہو جائے گی، یا اس کو گرانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ایک ٹریلر کے طور پہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن فورسز ہیں، اسرائیلی فورسز ہیں، وہ
ایران کو اکنامیکلی سینکشنز کے ذریعے بھی کمزور کر رہی ہیں، ایران کو دفاعی اعتبار سے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر اٹیک کر کے بھی کمزور کر رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کے جو ایران کے فائنینشیل کرائسز ہیں، جو ایران کی انٹرنل ڈویژن ہے، اور جو لبرٹی کا کانسیپٹ ہے، جو آزادی کا کانسیپٹ ہے کہ ایک اسپرچل لمٹس آف آزادی ہے، ریلیجیس آزادی ہے، اور ایک لبرل طبقہ ہے ایران کا، اس کے درمیان جو ٹگ آف وار ہے، اس پوری چیز کو، اس پورے سینیریو کو اگر ہم مد نظر میں رکھیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہی ہے کہ بڑا مشکل ہوگا ایران کے لیے، ایرانی رجیم کے لیے اقتدار میں رہنا۔ بٹ سٹل یہ ایک سوال ضرور رہے گا کہ آپ اس رجیم کو تبدیل تو کر دیں گے، کیونکہ مولوی ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں، مگر کیا جو نیا آنے والا لبرل یا پرو ویسٹرن ڈیموکریسی کا حامی اگر اقتدار میں آئے گا تو ایران کے جو معاشی مسائل ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، جو اکنامک گروتھ کے چیلنجز ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایران مزید تقسیم کا اور مزید پستی کا شکار۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج مزید کتنے دن چلتا ہے، کتنی طاقت استعمال ہوتی ہے، اور امریکہ جو مداخلت کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ امریکی مداخلت اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک میں ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔